पेशे खिदमत है कहानी। उमरू और सरसाम जादूगर। ख्वाजा उमरू यार अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा अपनी जंबील में मौजूद दौलत देखने में मसरूफ था। उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात उभरे हुए थे। दौलत देखकर वो ऐसे खुश हो रहा था जैसे कोई बच्चा खिलौना मिलने पर खुश होता है। उमरू यार सोच रहा था कि क्या ये सारी दौलत उसी की है और वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। उसे यकीन था कि उसके मुकाबले में किसी और के पास इतनी दौलत नहीं होगी। ख्वाजा, ख्वाजा मुझे बचाओ ख्वाजा। अचानक उमरू यार को अपनी बीवी चांद तारा की चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। ख्वाजा, कहाँ मर गए हो तुम? ख्वाजा। उमरू यार को एक बार फिर चांद तारा की चीखती हुई आवाज सुनाई दी तो उसने जमील संभाली और बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर निकला और दूसरे कमरे में आ गया। दूसरे ही लम्हे वो बेख्तियार चौंक पड़ा। वहां चांद तारा मौजूद नहीं थी। चांद तारा, कहाँ हो तुम चांद तारा? उमरू यार ने चांद तारा को आवाजें देते हुए कहा, लेकिन चांद तारा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उमरू यार ने सोचा कि चांद तारा उससे मजाक कर रही है क्योंकि वो अपनी बीवी की तबीयत से वाकिफ था। चांद तारा, कहाँ छुपी हो तुम? मुझसे मजाक ना करो। तुम जानती हो कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, मैं मालूम कर लूंगा। चांद तारा, बाहर निकलो। उमरू यार ने कहा, लेकिन चांद तारा ने इस बार भी कोई जवाब न दिया तो उमरू यार की पेशानी पर बल पड़ गए। चांद तारा कहाँ छुप सकती है? उमरू यार ने खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उमरू यार कमरे से निकला और चांद तारा को तलाश करने लगा। उसने सारा घर छान मारा लेकिन उसे चांद तारा कहीं भी दिखाई ना दी। अब तो वाकई उमरू यार बेहद परेशान हो गया और अनजाने ख्यालात उसके दिमाग में कुसुमसाने लगे। उसने सोचा कि उसे बोलने वाली गुड़िया से मालूम करना चाहिए, वही उसे बता सकती थी कि चांद तारा कहाँ गायब हो गई है। उमरू यार ने अपनी जंबील से बोलने वाली गुड़िया निकाली और उसके सर पर अंगूठा रखकर दबाया तो बोलने वाली गुड़िया में जैसे जिंदगी की लहर दौड़ गई। क्या हुक्म है आका? बोलने वाली गुड़िया ने मौदबाना लहजे में पूछा। बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताया जाए कि चांद तारा कहाँ छुपी हुई है? उमरू यार ने पूछा। आका, उमरू यार को बताया जाता है कि चांद तारा को सरसाम जादूगर के हुक्म पर उसके गुलाम तोबाश जादूगर ने अगवा कर लिया है। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा तो उमरू यार बेख्तियार उछल पड़ा और उसकी आंखें हैरत से फटती चली गईं। सरसाम जादूगर ने चांद तारा को अगवा कर लिया है? सरसाम जादूगर कौन है, कहाँ रहता है और उसने चांद तारा को क्यों अगवा करवाया है? उमरू यार ने यके बाद दीगरे सवाल करते हुए कहा। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए थे। आका, उमरू यार को बताया जाता है कि चंद रोज पहले उसने शरारा जादूगरनी को हलाक किया था। शरारा जादूगरनी सरसाम जादूगर की बहन है और उसने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए चांद तारा को अगवा किया है ताकि वो उसे मौत के घाट उतार कर अपनी बहन का इंतकाम ले सके। सरसाम जादूगर तिलिस्मे होशरुबा की काली वादी में रहता है। उसका शुमार दुनिया के ताकतवर जादूगरों में होता है। उसके पास बेशुमार जादुई ताकतें हैं। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया तो उमरू यार के माथे पर शिकनों का जाल फैल गया। उसे याद आ गया कि चंद रोज पहले वाकई उसने एक जादूगरनी को हलाक किया था जिसका नाम शरारा जादूगरनी था। शरारा जादूगरनी आदमखोर थी और उसने एक बस्ती से 10 बच्चों को अगवा कर लिया था। जब उमरू यार को उसके बारे में मालूम हुआ तो उसने शरारा जादूगरनी के ठिकाने पर पहुंचकर उसका खात्मा कर दिया था। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं पूछना, उमरू यार ने कहा। फिर उसने बोलने वाली गुड़िया के सर पर अंगूठा रखकर दबाया तो बोलने वाली गुड़िया ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो बेजान हो गई। उमरू यार ने बोलने वाली गुड़िया को जंबील में रखा और घर से निकलकर दरबार हमजा की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वो दरबार हमजा पहुंच गया था। उसने अंदर पहुंचकर सरदार अमीर हमजा को सलाम किया और एक खाली कुर्सी पर मौदबाना अंदाज में बैठ गया। क्या बात है ख्वाजा, तुम परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या मसला है? सरदार अमीर हमजा ने उमरू यार को परेशान देखा तो पूछा। मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ, उमरू यार ने कहा तो सरदार अमीर हमजा चौंक पड़े। इजाजत? कैसी इजाजत? कहाँ जाना चाहते हो तुम? सरदार अमीर हमजा ने पूछा। सरसाम जादूगर ने चांद तारा को अगवा कर लिया है, उमरू यार ने कहा और फिर उसने मुख्तसिर तौर पर बता दिया। सरदार अमीर हमजा के चेहरे पर भी गुस्से के तासुरात उभर आए। ठीक है ख्वाजा, तुम तिलिस्मे होशरुबा जाओ और सरसाम जादूगर को ऐसा सबक सिखाओ कि मरने के बाद भी उसकी रूह तुम्हारे नाम से कांपती रहे। सरदार अमीर हमजा ने उसे इजाजत देते हुए कहा तो उमरू यार ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा सरदार, अब मैं चलता हूँ। चूंकि इस बार मैं अपनी जाती मुहिम पर जा रहा हूँ इसलिए मैं नेक शगुन के तौर पर कुछ नहीं लूंगा, उमरू यार ने कहा तो सरदार अमीर हमजा मुस्कुरा दिए। फिर उमरू यार दरबार हमजा से निकलकर शाही अस्तबल की तरफ बढ़ गया। उसने शाही अस्तबल से अपना पसंदीदा घोड़ा बादल निकाला और उस पर सवार होकर तिलिस्मे होशरुबा की सरहद की तरफ बढ़ गया। उमरू यार किसी भी मुहिम पर जाता तो वो बादल को अपने साथ जरूर ले जाता क्योंकि उसका घोड़ा बादल तेज रफ्तार था। उमरू यार जल्द ही तिलिस्मे होशरुबा की सरहद के करीब पहुंच गया।
उसने घोड़े को रोका और खुद नीचे उतरकर उसने जंबील खोलकर चल मेरी जंबील में कहा तो उसका घोड़ा बादल उछलकर जंबील में चला गया। जंबील एक लम्हे को भारी हुई, फिर हल्की हो गई। फिर उमरो यार दरख्तों के एक झुंड की तरफ बढ़ गया। उसने जंबील से रंगो रोगन निकालकर अपने चेहरे पर लगा लिया और एक खूबसूरत लड़की बनने का तस्वुर किया तो यकलख्त वो एक लड़की बन गया। फिर उसने जंबील से जनाना पोशाक निकालकर अपने लिबास पर पहन ली और सरहद की तरफ बढ़ गया। सरहद पर मुताद्दद जादूगर मौजूद थे, मगर उमरो यार उनकी परवाह किए बगैर आगे बढ़ने लगा। उसी लम्हे एक जादूगर ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। वो सरहदी मुहाफिजों का सरदार था। ऐ खूबसूरत लड़की, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? मुहाफिज जादूगर ने पूछा। वाकई चचा अफरासियाब ने सरहद पर गधे पाल रखे हैं। बेवकूफ जादूगर, मेरा नाम गुसीली जादूगरनी है और मैं अफरासियाब की मुंह बोली भतीजी हूँ। क्या तुमने सरसाम जादूगर का नाम सुना हुआ है? उमरो यार ने जनाना आवाज में कहा तो सरसाम जादूगर का नाम सुनकर मुहाफिज जादूगर चौंक पड़ा। हाँ, मैं सरसाम जादूगर को जानता हूँ। वो बहुत खतरनाक जादूगर है, लेकिन तुम उसे कैसे जानती हो? मुहाफिज जादूगर ने कहा। सरसाम जादूगर मेरा होने वाला शोहर है। अगर सरसाम जादूगर या चचा अफरासियाब को मालूम हो गया कि तुमने मेरा रास्ता रोका है तो याद रखना, वो तुम्हारा इतना भयानक हशर करेंगे कि तुम मरने के बाद भी याद रखोगे। उमरो यार ने मुंह बनाते हुए कहा तो मुहाफिज जादूगर के चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई और उसकी आंखों से खौफ झलकने लगा। ओ सीली जादूगरनी, मुझे माफ कर दो। मुझे मालूम नहीं था कि तुम सरसाम जादूगर की होने वाली बीवी हो। मुहाफिज जादूगर ने माजरत खाना लहजे में कहा तो उमरो यार मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें 2 शराइत पर माफ कर सकती हूँ। उमरो यार ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बताओ। मुहाफिज जादूगर ने जवाब देते हुए कहा, पहली शर्त यह है कि तुमने अपने गले में सोने का जो हार पहना हुआ है वो मुझे दे दो, और दूसरी शर्त यह है कि मेरे लिए एक तख्त का बंदोबस्त कर दो ताकि मैं उस पर सवार होकर सरसाम जादूगर के जादू महल पहुंच सकूं। बोलो, मेरी दोनों शराइत मंजूर हैं? उमरो यार ने कहा, हाँ मुझे मंजूर है। मुहाफिज जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। फिर उसने अपने गले से सोने का हार उतार कर उमरो यार के हवाले कर दिया और फिर उसने एक मंत्र पढ़कर जमीन पर पांव मारा तो एक झमाका हुआ और वहां एक तख्त नमूदार हो गया। उमरो यार ने सोने का हार अपने गले में पहना और फिर वो तख्त पर बैठ गया। अब तो तुम सरसाम जादूगर से मेरी शिकायत नहीं करोगी ना? मुहाफिज जादूगर ने कहा, नहीं, बल्कि मैं चचा अफरासियाब से तुम्हारी तारीफ करूंगी कि तुम एक बेहतरीन मुहाफिज हो और वो तुम्हें इनाम से नवाजेंगे। उमरो यार ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मुहाफिज जादूगर भी खुश हो गया। फिर उमरो यार ने तख्त को फिजा में उड़ने का हुक्म दिया तो तख्त फिजा में बुलंद होने लगा। काफी बुलंदी पर पहुंचकर वो रुक गया, मगर जब उमरो यार ने उसे सरसाम जादूगर के जादू महल की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया तो तख्त ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उमरो यार के पास जमील में उड़ने वाला कालीन और सुनहरी चप्पलें मौजूद थी और वो उनके जरिए भी सरसाम जादूगर के जादू महल जा सकता था, लेकिन उमरो यार ने तख्त पर बैठकर जाने को तरजीह दी ताकि तफरीह भी हो जाए। एक बहुत बड़े हाल नुमा कमरे को नहायत खूबसूरती के साथ सजाया गया था। नहायत ही कीमती और नफीस साजो सामान जगमग कर रहा था। बाएं तरफ एक बहुत बड़ा और खूबसूरत तख्त पड़ा हुआ था जिस पर एक बदसूरत शख्स बैठा हुआ था। ये तिलिस्मे होशरुबा का खतरनाक सरसाम जादूगर था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास बेशुमार जादुई ताकतें हैं। उसने स्याह रंग का लिबादा पहना हुआ था जिस पर 2 हड्डियां और एक खोपड़ी बनी हुई थी। उसका आधा सर गंजा था, लेकिन सर के पिछले हिस्से की तरफ लंबे लंबे बाल मौजूद थे जो उसके कांधों तक फैले हुए थे। उसने अपने कानों में जर्द रंग की बालियां पहनी हुई थी, जबकि उसके चेहरे पर दाढ़ी तो नहीं थी, अलबत्ता मूछें पतली मगर ठोड़ी तक लटकी हुई थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे अभी बाहर को निकल आएंगी। उसके सामने कालीन पर 6 खूबसूरत रकासाएं रक्स करने में मसरूफ थी और सरसाम जादूगर उनका रक्स देखने में मगन था। उसके बाएं हाथ में एक जाम था जिसमें शराब भरी हुई थी और वो घूंट घूंट शराब भी पी रहा था। शराब जादूगरों का पसंदीदा मशरूब होता है। थोड़ी देर पहले उसका एक गुलाम तोबाश जादूगर उसके हुक्म पर उमरो यार की बीवी चांतारा को अगवा कर लाया था, जिसे उसने खुफिया जगह पर कैद कर दिया था। कुछ अरसे पहले उमरो यार ने सरसाम जादूगर की बहन शरारा जादूगरनी को हलाक कर दिया था। जब सरसाम जादूगर को पता चला तो उसने उमरो यार से इंतकाम लेने की ठान ली और आज उसने उमरो यार की बीवी चांतारा को अगवा करवा लिया था। अचानक उसके सामने एक धमाका हुआ और एक जादुई पुतला नमूदार हो गया। सरसाम जादूगर ने बेख्तियार चौंक कर जादुई पुतले की तरफ देखा। ये उसका खास जादुई पुतला था जो उसके महल में आने वालों के बारे में इत्तला देने आता था। सरसाम जादूगर समझ गया कि अब वो किसी के आने की इत्तला देने आया है। आका, तुमसे शहंशाह अफरासियाब का खास आदमी अंदर आने की इजाजत चाहता है, पुतले ने कहा तो सरसाम जादूगर चौंक पड़ा। अफरासियाब का खास आदमी? भेज दो उसे, सरसाम जादूगर ने कहा तो जादुई पुतला वहां से गायब हो गया। तुम यहाँ से जाओ, सरसाम जादूगर ने रकासाओं से मुखातिब होकर कहा तो वो वहां से चली गई।
تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں ایک ادھیڑ عمر آدمی داخل ہوا۔ اس کا نام کاچار جادوگر تھا اور وہ شہنشاہ افراسیاب کا خاص جادوگر تھا۔ اس نے بھی سیاہ رنگ کا لبادہ پہنا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سرسام جادوگر کے پاس پہنچ گیا۔ آؤ کاچار جادوگر، بیٹھو، سرسام جادوگر نے اس سے کہا تو وہ اس کے ساتھ ہی تخت پر بیٹھ گیا۔ کیسے آنا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ سرسام جادوگر نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ سرسام جادوگر، کیا تم نے امرو یار کی بیوی چاندتارا کو اغوا کروایا ہے؟ کاچار جادوگر نے کہا۔ ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سرسام جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہنشاہ افراسیاب تم سے بے حد خفا ہیں، کاچار جادوگر نے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب مجھ سے کیوں خفا ہیں؟ میں نے تو ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، سرسام جادوگر نے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب تم سے اس لیے خفا ہیں کہ تم نے ان کی اجازت کے بغیر امرو یار کی بیوی چاندتارا کو اغوا کروایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر تم نے امرو یار سے اپنی بہن شرارہ جادوگرنی کی موت کا بدلہ لینا تھا تو انہیں اعتماد میں لیتے اور پھر وہ مل بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل طے کرتے۔ تم نے امرو یار کو چھیڑ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے اور امرو یار تمہاری راہ پر لگ گیا ہے۔ اس لیے شہنشاہ افراسیاب نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ تم فوراً کسی ایسی جگہ چھپ جاؤ جہاں امرو یار نہ پہنچ سکے۔ اگر تم امرو یار کے ہتھے لگ گئے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کاچار جادوگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو سرسام جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ امرو یار مجھے ہلاک کرے گا؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتے نہیں ہو میرے بارے میں طلسم ہوشربا کا سب سے زیادہ جادوئی طاقتوں کا مالک جادوگر ہوں اور امرو یار میرا کیا بگاڑ سکے گا؟ میں تو خود اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بے چین ہوں۔ تم جا کر شہنشاہ افراسیاب کو میرا پیغام دو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے امرو یار کو ہلاک کرنے کا عزم کیا ہوا ہے اور جب تک میں امرو یار کو موت کے گھاٹ نہیں اتار لوں گا مجھے میرے ارادے سے پیچھے کوئی نہیں ہٹا سکتا، سرسام جادوگر نے سخت لہجے میں کہا۔ تو کاچار جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام شہنشاہ افراسیاب تک پہنچا دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ ضرور دوں گا، اس پر اچھی طرح سوچنا اور پھر عمل کرنا۔ مشورہ یہ ہے کہ امرو یار کی بیوی چاندتارا کو رہا کر کے کہیں روپوش ہو جاؤ۔ جب امرو یار کو اس کی بیوی مل جائے گی تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے تمہیں بھول جائے۔ اب میں چلتا ہوں، کاچار جادوگر نے کہا اور پھر وہ تخت سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سرسام جادوگر غسیلی نظروں سے اسے اس وقت تک گھورتا رہا جب تک کہ وہ کمرے سے باہر نہیں چلا گیا۔ حیرت کی بات ہے، شہنشاہ افراسیاب کا دماغ چل گیا ہے، جو مجھے امرو یار سے مقابلہ کرنے کی بجائے فرار ہونے کی تلقین کر رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں امرو یار میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ میں نے اسے زندہ زمین میں دفن نہ کر دیا تو میرا نام سرسام جادوگر نہیں، سرسام جادوگر نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو یکلخت وہاں ایک جادوئی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ پتلے نے موت بانا لہجے میں پوچھا۔ جادوئی پتلے، معلوم کر کے بتاؤ کہ امرو یار اس وقت کہاں ہے، سرسام جادوگر نے کہا۔ بہت بہتر آقا، جادوئی پتلے نے جواب دیا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ آقا، امرو یار ایک لڑکی کے بھیس میں تمہارے جادو محل کی طرف آ رہا ہے، جادوئی پتلے نے جواب دیا تو سرسام جادوگر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا امرو یار طلسم ہوشربا میں داخل ہو چکا ہے؟ سرسام جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں آقا، جادوئی پتلے نے کہا۔ کیسے؟ سرحد پر تو شہنشاہ افراسیاب نے جادوگروں کی فوج تعینات کی ہوئی ہے، پھر امرو یار طلسم ہوشربا میں کیسے داخل ہو گیا؟ سرسام جادوگر نے پوچھا۔ آقا، میں نے بتایا ہے کہ امرو یار نے ایک لڑکی کا بھیس بدلا ہوا ہے۔ اس نے سرحدی محافظ جادوگر سے کہا ہے کہ وہ شہنشاہ افراسیاب کی منہ بولی بھتیجی ہے اور وہ سرسام جادوگر کی ہونے والی بیوی ہے، اس لیے محافظ جادوگر نے اسے طلسم ہوشربا میں داخل ہونے کی اجازت دے دی، بلکہ اسے تخت بھی مہیا کر دیا جس پر بیٹھ کر امرو یار آ رہا ہے، جادوئی پتلے نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ تو سرسام جادوگر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اسے سرحدی محافظ جادوگر پر بے حد غصہ آ رہا تھا جس نے تصدیق کیے بغیر امرو یار کو طلسم ہوشربا میں داخل ہونے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، سرسام جادوگر نے کہا تو جادوئی پتلا یکلخت وہاں سے غائب ہو گیا۔ سرسام جادوگر چند لمحے بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر سامنے والی دیوار کی طرف اپنا ہاتھ جھٹکا تو دیوار پر یکلخت ایک منظر ابھر آیا، لیکن اس منظر میں تاریکی تھی۔ جادوئی منظر، مجھے امرو یار دکھاؤ، سرسام جادوگر نے کہا تو جادوئی منظر میں یکدم ایک منظر ابھر آیا اور سرسام جادوگر غور سے منظر میں دیکھنے لگا۔ منظر میں فضا میں ایک تخت اڑتا ہوا دکھائی دیا جس پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ سرسام جادوگر چند لمحے اس لڑکی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا ہاتھ منظر کی طرف جھٹکا تو وہ غائب ہو گیا۔ اگر میں جادوئی پتلے سے معلوم نہ کرتا تو میں واقعی امرو یار کو نہ پہچان سکتا۔ امرو یار، آخر تمہاری موت تمہیں یہاں لے ہی آئی، سرسام جادوگر نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ منتر پڑھنے کے بعد اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا
اور درمیانی انگلی دائرے کی صورت میں گھمانے لگا۔ یہ عمل اس نے 7 بار کیا، پھر اس نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ اب دیکھتا ہوں امرو یار کیسے زندہ بچتا ہے، سرسام جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے جام منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں ساری شراب پی گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد امرو یار کو شہر سے پہلے خالی میدان دکھائی دیا تو اس نے تخت کو زمین پر اترنے کا حکم دیا تو تخت نے اپنا رخ موڑا اور زمین کی طرف بڑھنے لگا۔ جلد ہی تخت زمین پر اتر گیا تو امرو یار تخت سے نیچے اتر آیا۔ امرو یار چونکہ کئی بار طلسم ہوشربا آ چکا تھا، اس لیے وہ اس کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اب تم غائب ہو جاؤ، امرو یار نے تخت سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ غائب ہو گیا۔ چونکہ وہ جادوئی تخت تھا اس لیے وہ غائب ہو گیا۔ امرو یار آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ شہر سے تھوڑی ہی دور تھا کہ اچانک اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ اڑتا ہوا دور جا گرا۔ اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کے گرد دھواں پھیل گیا۔ امرو یار حیران اور پریشان ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے دھوئیں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد جب دھواں چھٹا تو امرو یار خود کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک چوہا بن گیا تھا اور اس کی زنبیل بھی غائب ہو گئی تھی۔ او، مجھے چوہا کس نے بنا دیا ہے؟ امرو یار نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن وہاں کوئی موجود ہوتا تو اسے جواب دیتا۔ وہ چوہا تو بن گیا تھا لیکن انسانی زبان میں بول سکتا تھا۔ ارے، کس نے مجھے چوہا بنا دیا ہے اور میری زنبیل کہاں ہے؟ امرو یار نے اپنی طرف سے پورا زور لگا کر بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے وہ کنویں میں موجود ہو۔ لگتا ہے مجھے سرسام جادوگر نے چوہا بنا دیا ہے۔ سرسام جادوگر، میں نے تمہارا سر نہ پھوڑ دیا تو میرا نام امرو یار نہیں ہے۔ سرسام جادوگر، مجھے انسان بنا دو اور میری زنبیل بھی واپس کر دو، ورنہ میں تمہیں چوہا بنا دوں گا، امرو یار نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا۔ لیکن اس بار بھی اسے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک اسے بلیوں کے گھرانے کی آوازیں سنائی دی تو اس نے بے اختیار چونک کر اپنے پیچھے دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ 2 بلیاں اس کے پیچھے موجود تھی۔ بلیوں کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں۔ ارے بلیوں، میری بات سنو، میں اصلی چوہا نہیں ہوں، میں دنیا کا عیار انسان امرو عیار ہوں۔ میں عیار زماں موت جادوگراں برق تپا ہوں، اس لیے مجھے کھانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تم دونوں کو بدہضمی ہو جائے گی، امرو یار نے بلیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن بلیاں بدستور گھرا رہی تھی۔ پھر امرو یار نے غور سے دیکھا تو بلیاں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ امرو یار پیچھے ہٹنے لگا، پھر دوسرے ہی لمحے اس نے مڑ کر برقی سرحد سے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ دونوں بلیاں بھی تیزی سے اس کی طرف لپکیں۔ ابھی امرو یار تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک چٹان کی اوٹ سے 2 شکاری کتے نکل آئے تھے اور وہ بھی امرو یار کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ امرو یار کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اس نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی جادوگر اسے چوہا بھی بنا سکتا ہے۔ امرو یار نے پریشانی کے عالم میں مڑ کر بلیوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی اس کے قریب پہنچ گئی تھی اور پھر انہوں نے دور سے ہی امرو یار پر چھلانگیں لگا دی۔ ادھر شکاری کتے بھی امرو یار پر چھلانگیں لگا چکے تھے۔ چونکہ امرو یار تیزی سے ایک طرف دوڑ گیا تھا اس لیے بلیاں اور کتے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے اور دھڑام سے زمین پر آ گرے تھے، لیکن انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی تھی۔ چاروں تیزی سے اٹھے اور انہوں نے امرو یار کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے اس مصیبت سے نجات دلا، امرو یار نے دوڑنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہا۔ دوڑتے دوڑتے امرو یار نے مڑ کر دیکھا تو بلیاں اور شکاری کتے اس کے قریب پہنچ چکے تھے، اس لیے امرو یار نے اپنے دوڑنے کی رفتار میں اور زیادہ تیزی کر لی۔ لیکن پھر جیسے ہی ایک اور بلی اس کے سامنے آ گئی تو امرو یار کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ رک گیا اور چھپنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی لمحے ایک بلی نے اسے جھپٹ کر پکڑ لیا، اس سے پہلے کہ وہ بلی امرو یار کو اپنے منہ میں دبوچتی۔ امرو یار نے اس کے چہرے پر اپنا پنجہ مار دیا۔ بلی کے حلق سے چیخ نکلی اور اس نے امرو یار کو چھوڑ دیا۔ اسی لمحے شکاری کتے اور بلی اس پر جھپٹے، لیکن ان کے جھپٹنے سے پہلے ہی امرو یار اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ نتیجے میں وہ ناکام رہے۔ امرو یار نے ایک بار پھر دوڑ لگا دی۔ شکاری کتے اور بلیاں بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑی تھی۔ دوڑتے دوڑتے امرو یار نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور ایک چٹان کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ زمین پر پاؤں لگتے ہی اس نے شہر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ بلیاں اور شکاری کتے بھی اس کے پیچھے تھے۔ امرو یار جلد ہی شہر میں داخل ہو گیا اور اسے ایک محل دکھائی دیا جس کے دروازے پر 2 دربان کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ امرو یار دوڑتا ہوا محل میں داخل ہو گیا، مگر شکاری کتے اور بلیاں جب محل میں داخل ہونے لگے تو دربانوں نے تلواروں سے ڈرا کر انہیں بھگا دیا۔ امرو یار ایک کمرے میں داخل ہوا تو اسے ایک لڑکی دکھائی دی جو کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ امرو یار اس کے پاس گیا تو لڑکی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس کے چہرے پر نفرت کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر وہ منتر پڑھنے ہی لگی تھی تو امرو یار سمجھ گیا کہ وہ اسے مارنے کے لیے کوئی منتر پڑھ رہی ہے۔ اچھی لڑکی، میں انسان ہوں، چوہا نہیں۔
उमरो यार ने जल्दी से कहा तो लड़की मंत्र पढ़ना छोड़कर उसे हैरत भरी नजरों से देखने लगी। तुम्हें चूहा किसने बनाया है? लड़की ने पूछा। ये भी बता दूंगा, पहले मुझे इंसान तो बना दो, उमरो यार ने कहा तो लड़की ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उसने एक मंत्र पढ़कर उमरो यार पर फूंक मारी तो एक धमाका हुआ और उमरो यार चूहे से इंसान बन गया। अच्छी लड़की, तुम्हारा बेहद शुक्रिया, उमरो यार ने ममनून नजरों से उसे देखते हुए कहा। मेरा नाम शास्त्री जादूगरनी है। अब तुम बताओ बाबा, तुम कौन हो और तुम्हें किसने चूहा बनाया था और क्यों बनाया था? लड़की ने यके बाद दीगरे सवाल करते हुए कहा। शास्त्री जादूगरनी, क्या तुमने कभी उमरो यार का नाम सुना हुआ है? उमरो यार ने पूछा तो शास्त्री जादूगरनी एक बार फिर चौंक पड़ी। उमरो यार, हाँ मैं उमरो यार को जानती हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? शास्त्री जादूगरनी ने पूछा। उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? उमरो यार ने एक और सवाल करते हुए कहा। मैंने उमरो यार के बारे में सुना हुआ है कि वो अय्यार और मक्कार इंसान है। वो जालिमों के खिलाफ काम करता है और मजलूमों की मदद करता है। इसी वजह से दुनिया के तमाम जादूगर और तिलिस्मे होशरुबा का शहंशाह अफरासियाब उससे सख्त नाला है और शहंशाह अफरासियाब ने उसे हलाक करने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो उमरो यार को हलाक करने में कामयाब नहीं हो सका। मैं खुद भी उमरो यार से मिलने जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी उसकी मदद की जरूरत है। लेकिन तुम बताओ, तुम कौन हो और ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? शास्त्री जादूगरनी ने तफसील से बात करते हुए कहा। तो उमरो यार मुस्कुरा दिया। शास्त्री जादूगरनी, मैं ही उमरो यार हूँ, उमरो यार ने फखरिया लहजे में कहा तो शास्त्री जादूगरनी की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने खाना खाना भी छोड़ दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिस उमरो यार की बात कर रही है वो उसके सामने मौजूद है। नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुम उमरो यार हो। अगर तुम उमरो यार हो तो तुम चूहे कैसे बन गए थे? शास्त्री जादूगरनी ने कहा। शास्त्री जादूगरनी, मैं बेखबरी में मार खा गया था, वरना आज तक मुझे कोई जादूगर गजन नहीं पहुंचा सका, उमरो यार ने कहा। फिर तुम्हें चूहा किसने बनाया? शास्त्री जादूगरनी ने पूछा। मुझे सरसाम जादूगर ने चूहा बनाया है, उमरो यार ने जवाब देते हुए कहा तो शास्त्री जादूगरनी चौंक पड़ी। क्यों? उसने तुम्हें चूहा क्यों बनाया है? शास्त्री जादूगरनी ने पूछा। चंद रोज पहले उसकी बहन शरारा जादूगरनी मेरे हाथों मारी गई थी। वो बेहद जालिम, सफाक और बेरहम और आदमखोर जादूगरनी थी। उसने एक बस्ती वालों पर जुल्म की इंतहा कर रखी थी। उसने बस्ती से 10 बच्चों को अगवा कर लिया था। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने उसे हलाक कर दिया। अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए सरसाम जादूगर ने मेरी बीवी को अगवा कर लिया है और मैं अपनी बीवी को छुड़ाने के लिए आया हूँ। सरसाम जादूगर को मालूम हो गया कि मैं तिलिस्मे होशरुबा में दाखिल हो गया हूँ, तो उसने जादू के जरिए मुझे चूहा बना दिया और मेरी जंबील भी छीन ली। अब तुम बताओ कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? उमरो यार ने जवाब देते हुए कहा तो शास्त्री जादूगरनी एक तवील सांस लेकर रह गई। मैं भी सरसाम जादूगर के सिलसिले में तुमसे मिलना चाहती थी। सरसाम जादूगर ने पिछले दिनों मेरी बहन चंबेली जादूगरनी को हलाक कर दिया था। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी बहन ने इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से सरसाम जादूगर ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मैंने अज़म कर लिया था कि मैं अपनी बहन की मौत का बदला सरसाम जादूगर से जरूर लूंगी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मेरे जादू महल में पहुंच गए, चाहे चूहे की हालत में ही सही, शास्त्री जादूगरनी ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। इसका मतलब है कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। तुम बेफिक्र हो जाओ शास्त्री जादूगरनी, सरसाम जादूगर को मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकेगा, उमरो यार ने कहा। मगर तुम्हारी जंबील तो तुम्हारे पास नहीं है, फिर तुम उसे कैसे हलाक करोगे? शास्त्री जादूगरनी ने पूछा। पहले मैं सरसाम जादूगर से अपनी जंबील हासिल करूंगा, उसके बाद उसे मौत के घाट उतारूंगा। तुम्हें मेरी मदद करना होगी, उमरो यार ने जवाब दिया। उमरो यार, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, शास्त्री जादूगरनी ने कहा तो उमरो यार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। शर्त? कैसी शर्त? उमरो यार ने पूछा। शर्त यह है कि सरसाम जादूगर को मैं अपने हाथों से खत्म करूंगी, शास्त्री जादूगरनी ने कहा। मुझे मंजूर है, उमरो यार ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। आओ चले, शास्त्री जादूगरनी ने कहा। तुम खाना तो खा लो, उमरो यार ने कहा। मैंने खाना खा लिया है, शास्त्री जादूगरनी ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार ने इस बात में सर हिला दिया। फिर शास्त्री जादूगरनी उमरो यार को लेकर अपने जादू महल की छत पर पहुंच गई। उसने एक मंत्र पढ़कर अपना दायां हाथ फजा में लहराया तो यकलख्त झमाका हुआ और वहां 2 घोड़े नमूदार हो गए। एक घोड़े पर उमरो यार और दूसरे पर शास्त्री जादूगरनी सवार हो गए। फिर शास्त्री जादूगरनी ने एक और मंत्र पढ़कर घोड़ों पर फूंके मारी तो दोनों घोड़े फजा में बुलंद होते चले गए। बुलंदी पर पहुंचकर दोनों घोड़े आगे बढ़ने लगे। सरसाम जादूगर और उसका गुलाम तोबाश जादूगर तख्त पर बैठे आपस में बातें करने में मसरूफ थे। उमरो यार की जंबील उसके दाएं तरफ पड़ी हुई थी। आका,
تم نے امرو یار کو چوہا بنا کر اور اسے بلیوں اور شکاری کتوں کے حوالے کر کے بہت اچھا کیا ہے۔ اب تک امرو یار کسی نہ کسی کتے یا بلی کی خوراک بن چکا ہوگا۔ تو باز جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، بیچارہ امرو یار، میں حیران ہوں کہ دنیا کے جادوگر اور شہنشاہ افراسیاب اس سے اتنے خوفزدہ تھے جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو، اور اب انہیں پتا چلے گا کہ میں نے اس کا کیا حشر کیا ہے تو وہ سب میرے آگے جھک جائیں گے۔ سرسام جادوگر نے متکبرانہ لہجے میں کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو آقا، اب تو شہنشاہ افراسیاب اور دوسرے جادوگروں کو تمہاری جادوئی طاقتوں کو تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ تو باز جادوگر نے کہا، بالکل، اگر وہ میری جادوئی طاقتوں کو تسلیم نہیں کرتے تو نہ کریں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سرسام جادوگر نے بدستور متکبرانہ لہجے میں کہا تو باز جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا، آقا معلوم تو کرو کہ امرو یار کو کتے نے کھایا ہے یا بلی نے؟ میرا خیال ہے بلیاں اور کتے بھی اسے کھانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہوں گے، کتنا دلچسپ منظر ہوگا۔ تو باز جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو سرسام جادوگر بھی مسکرا دیا، میں معلوم کرتا ہوں۔ سرسام جادوگر نے کہا، پھر اس نے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ منتر پڑھنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو یکلخت ایک دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے ایک جادوئی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ جادوئی پتلے نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ جادوئی پتلے، میں نے امرو یار کو چوہا بنا کر بلیوں اور شکاری کتوں کے حوالے کیا تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ اسے کس نے ہڑپ کیا ہے؟ سرسام جادوگر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آقا، امرو یار کو کسی بلی یا کتے نے ہڑپ نہیں کیا، جادوئی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سرسام جادوگر بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تو باز جادوگر بھی حیرت بھری نظروں سے جادوئی پتلے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ پوری بات بتاؤ، سرسام جادوگر نے ہراتے ہوئے کہا۔ آقا، امرو یار بلیوں اور شکاری کتوں سے بچ کر شاشری جادوگرنی کے جادو محل میں پہنچ گیا تھا، اس لیے وہ زندہ بچ گیا ہے، جادوئی پتلے نے جواب دیا تو سرسام جادوگر نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امرو یار چوہا بننے کے باوجود بلیوں اور شکاری کتوں سے بچ جائے گا، حالانکہ اس نے امرو یار کی زنبیل جادو کے ذریعے حاصل کر لی تھی۔ کیا اب امرو یار شاشری جادوگرنی کے جادو محل میں موجود ہے؟ سرسام جادوگر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ آقا، امرو یار اور شاشری جادوگرنی دونوں تمہارے جادو محل کی طرف آ رہے ہیں، جادوئی پتلے نے جواب دیا تو سرسام جادوگر اور توباش جادوگر دونوں یوں اچھل پڑے جیسے ان کے پیروں پر چونٹیوں نے کاٹ لیا ہو۔ وہ دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جادوئی پتلے کو دیکھنے لگے۔ امرو یار تو میرے جادو محل آ رہا ہے، لیکن شاشری جادوگرنی کیوں آ رہی ہے؟ سرسام جادوگر نے پوچھا۔ آقا، وہ تم سے اپنی بہن چمبیلی جادوگرنی کی موت کا بدلہ لینے آ رہی ہے، جسے تم نے ہلاک کر دیا تھا۔ اس نے امرو یار سے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے مدد لی ہے اور امرو یار نے حامی بھر لی ہے، جادوئی پتلے نے جواب دیا تو سرسام جادوگر زور زور سے کہے لگانے لگا۔ حیرت کی بات ہے، امرو یار کے پاس اس کی زنبیل نہیں اور وہ مجھے ہلاک کرے گا، لگتا ہے شاشری جادوگرنی کی موت بھی میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، سرسام جادوگر نے کہے لگاتے ہوئے جادوئی پتلے سے کہا تو وہ ایک جھماکے سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ سرسام جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر سامنے والی ایک دیوار کی طرف اپنا ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھ کی ایک انگلی سے سرخ شعائیں نکل کر دیوار پر پڑی اور دیوار پر یکلخت ایک منظر ابھر آیا اور اس منظر میں شاشری جادوگرنی اور امرو یار دونوں ہوائی گھوڑوں پر سوار آگے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ سرسام جادوگر اور توباش جادوگر چند لمحے منظر کی طرف دیکھتے رہے، پھر سرسام جادوگر نے اپنا ہاتھ منظر کی طرف جھٹکا تو دیوار پر سے منظر غائب ہو گیا۔ یہ سب شاشری جادوگرنی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر شاشری جادوگرنی امرو یار کی مدد نہ کرتی تو امرو یار کو کہیں بھی پناہ نہ ملتی اور وہ کسی نہ کسی بلی یا کتے کا شکار ہو جاتا۔ سرسام جادوگر نے گھراتے ہوئے کہا، آقا، تم مجھے حکم دو، میں ابھی امرو یار کو پکڑ کر یہاں لے آتا ہوں، پھر تم اسے اپنی مرضی سے سزا دینا۔ توباش جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے توباش جادوگر، جاؤ اور امرو یار کو یہاں لے آؤ، اگر شاشری جادوگرنی مداخلت کرے تو بے شک اسے موت کی گھاٹ اتار دینا۔ سرسام جادوگر نے توباش جادوگر سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے آقا، توباش جادوگر نے کہا اور تخت سے اتر کر اس نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو ایک جھماکہ ہوا اور وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ سرسام جادوگر توباش جادوگر کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ توباش جادوگر آ گیا۔ اس نے امرو یار کو اپنے کاندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ امرو یار بے ہوش تھا۔ توباش جادوگر نے امرو یار کو فرش پر پھینک دیا۔ آقا، شاشری جادوگرنی نے مداخلت کی تھی، اس لیے میں نے اسے ہلاک کر دیا ہے، توباش جادوگر نے کہا تو سرسام جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر امرو یار پر پھونک ماری۔ امرو یار کو ہوش آ گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جب سرسام جادوگر اور توباش جادوگر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کون ہو تم اور میں کہاں ہوں؟ امرو یار نے ہکلاتے ہوئے کہا۔
امرو یار، میرا نام سرسام جادوگر ہے اور تم اس وقت میرے جادو محل میں موجود ہو، سرسام جادوگر نے گھراتے ہوئے کہا تو امرو یار کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ امرو یار؟ کون امرو یار؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کہاں ہے امرو یار؟ امرو یار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو سرسام جادوگر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اچھا، اگر تم امرو یار نہیں ہو تو پھر کون ہو؟ سرسام جادوگر نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میرا نام طبلہ جادوگر ہے اور میں جادوگروں کی شادیوں میں طبلے بجاتا ہوں، اگر کہو تو میں تمہارا بھی طبلہ بجا دوں، امرو یار نے اس کے گنجے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سرسام جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ بکواس بند کرو امرو یار، تم میرے سامنے عیاری اور مکاری میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو باش جادوگر، جاؤ اس کی بیوی کو یہاں لے آؤ، سرسام جادوگر نے پہلے امرو یار پھر تو باش جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا تو باش جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد جب تو باش جادوگر ظاہر ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس میں امرو یار کی بیوی چاند تارا قید تھی۔ وہ حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تو باش جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر بوتل پر پھونک ماری تو بوتل کے گرد سفید دھواں پھیل گیا۔ چند لمحوں کے بعد جب دھواں ختم ہوا تو امرو یار کی بیوی چاند تارا بوتل کی بجائے فرش پر کھڑی تھی۔ امرو یار تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چاند تارا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ امرو یار نے چاند تارا سے کہا۔ چاند تارا؟ کون چاند تارا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے بوڑھے کھوسٹ، چاند تارا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو امرو یار حیران ہو گیا۔ ارے چاند تارا، میری ہتھنی بیوی، تم مجھے نہیں پہچان رہی؟ میں تمہارا شوہر خواجہ امرو ہوں، امرو یار نے تیز لہجے میں کہا۔ کون خواجہ، کون شوہر؟ نہیں، میں تمہیں نہیں جانتی، چاند تارا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو امرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ امرو یار، میں نے تمہاری بیوی کے ذہن پر جادو کیا ہوا ہے، اس لیے یہ تمہیں نہیں پہچان سکتی۔ اب تمہاری بیوی تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گی، سرسام جادوگر نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ سرسام جادوگر، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے تمہاری بہن شرارہ جادوگرنی کو ہلاک کیا تھا، امرو یار نے سرسام جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا، تمہیں مرنا ہی ہوگا کیونکہ تم نے دنیا کے سب جادوگروں کی ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ اگر میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو میں دوسروں کو اپنا منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گا، سب مجھ پر تھو تھو کریں گے، سرسام جادوگر نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تھو تھو کرتے ہیں تو کرنے دینا، اس میں تمہارا کیا جاتا ہے، امرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو سرسام جادوگر گھبرا کر رہ گیا۔ چاند تارا، اپنا دایاں ہاتھ آگے کرو، سرسام جادوگر نے چاند تارا سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ سرسام جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر اس کے ہاتھ پر پھونک ماری تو اس کے ہاتھ میں ایک خنجر آ گیا۔ اس خنجر سے امرو یار کو ہلاک کر دو، سرسام جادوگر نے چاند تارا سے کہا۔ تو چاند تارا تھل تھل کرتی ہوئی امرو یار کی طرف بڑھنے لگی۔ چاند تارا کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر امرو یار پریشان ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ چاند تارا سرسام جادوگر کے جادو کے زیر اثر تھی۔ رک جاؤ، رک جاؤ، سرسام جادوگر میری بات سنو، امرو یار نے چیختے ہوئے کہا۔ تو سرسام جادوگر اور تو باش جادوگر دونوں کہے لگا لگا کر ہنسنے لگے۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا امرو یار، سرسام جادوگر نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ چاند تارا امرو یار کے قریب پہنچ گئی تھی، پھر اس سے پہلے کہ وہ امرو یار کو خنجر مارتی، امرو یار بجلی کی سی تیزی سے جھکائی دے کر ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ امرو یار کو خنجر مارتی، امرو یار بجلی کی سی تیزی سے جھکائی دے کر اس نے ایک طرف چھلانگ لگا دی اور خنجر اس کے اوپر سے ہوتا ہوا گزر گیا۔ اگر امرو یار کو ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو خنجر اس کے دل میں پیوست ہو چکا ہوتا۔ چاند تارا پھر امرو یار کی طرف بڑھی تو امرو یار نے ایک بار پھر چھلانگ لگائی اور اس بار وہ سرسام جادوگر کے قریب پہنچ گیا۔ دیکھو تو باش جادوگر، امرو یار خود کو کیسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، سرسام جادوگر نے ایک بار پھر کہا لگاتے ہوئے کہا۔ امرو یار اٹھ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ چاند تارا اس کے سر پر پہنچ گئی اور اس نے امرو یار کو خنجر مار دیا۔ امرو یار نے اس بار بھی بچنے کی بے حد کوشش کی، لیکن خنجر اس کے بازو پر لگ گیا اور اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی، اس کے بازو سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ امرو یار کے دل پر خنجر مارو، سرسام جادوگر نے چاند تارا سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو چاند تارا ایک بار پھر امرو یار کی طرف بڑھی۔ امرو یار تیزی سے اٹھا اور تخت کی طرف بڑھا جہاں اس کی زنبیل پڑی ہوئی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ سکتا، امرو یار نے تخت پر چھلانگ لگا دی اور تخت پر گرتے ہی اس نے اپنی زنبیل اٹھا لی۔ سرسام جادوگر اور تو باش جادوگر بے اختیار چونک پڑے۔ امرو یار نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالنا چاہیے ہی تھی کہ اسی لمحے سرسام جادوگر نے اپنا ہاتھ امرو یار کی طرف کیا تو امرو یار اچھل کر فرش پر گرا اور زمین پر دھنستا چلا گیا۔ امرو یار کے غائب ہوتے ہی فرش برابر ہو گیا، جبکہ چاند تارا خنجر لیے ادھر ادھر امرو یار کو تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ سرسام جادوگر نے اس کی طرف اپنا ہاتھ جھٹکا تو وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ آقا،
उमरो यार तो बहुत तेज निकला है। उसने अपनी जमील भी उठा ली थी। तोबाश जादूगर ने सरसराती आवाज में कहा, तुम ठीक कह रहे हो तोबाश जादूगर, मगर मैंने उमरो यार को अपनी जादुई वादी के जादुई कमरे में फेंक दिया है। अब उमरो यार लाख अय्यारी और मक्कारी से काम ले, वो जादुई कमरे से बाहर नहीं निकल सकेगा और आग के अलाव में जलकर भस्म हो जाएगा। सरसाम जादूगर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तो तोबाश जादूगर ने भी इस बात में सर हिला दिया। उमरो यार के जहन में आंधियां चल रही थी। वो मुसलसल नीचे गिरा चला जा रहा था। फिर वो एक धमाके से फर्श पर गिरा और उसके हलक से दर्दनाक चीख निकल गई। उसका चेहरा खौफ और दहशत से सुर्ख हो गया था। उसके बाजू से अभी तक टीसें उठ रही थी। वो उठकर बैठ गया और उसने जंबील से तिलिस्मी मरहम निकालकर अपने जख्मों पर लगाया तो उसे सुकून मिल गया। उसने तिलिस्मी मरहम वापस जंबील में रखा और इधर उधर देखने लगा। वो एक कमरे में मौजूद था जिसका कोई दरवाजा या रोशनदान नहीं था। कमरे की दीवारें स्पॉट थी। सरसाम जादूगर ने मुझे कहाँ फेंक दिया है? उमरो यार ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और एक दीवार की तरफ बढ़ा। उमरो यार जानता था कि ये जादुई कमरा है और उसका दरवाजा किसी न किसी दीवार में मौजूद है, इसलिए उसने दीवार को हाथ लगाया, लेकिन दीवार में दरवाजा नमूदार ना हुआ। फिर वो दूसरी दीवार की तरफ बढ़ा। उसने दूसरी दीवार पर हाथ रखा, लेकिन उसमें भी दरवाजा नमूदार ना हुआ। तो उमरो यार पर गुस्से और बेचारगी से जुलाहट सवार हो गई। उसने बाकी दो दीवारों पर हाथ रखे, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो उसने गुस्से और जुलाहट से दीवारों पर ठोकरें भी मारना शुरू कर दी। पता नहीं मैं इस कमरे से कैसे बाहर निकलूंगा, उमरो यार ने जुलाहट से कहा। अचानक एक धमाका हुआ तो उमरो यार ने चौंक कर और मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। वहां फिजा में आग का एक बहुत बड़ा अलाव जाहिर हो गया था। फिर आग का अलाव तेजी से उमरो यार की तरफ बढ़ने लगा तो उमरो यार के हलक से चीख निकल गई और उसने खुद को बचाने के लिए एक तरफ छलांग लगा दी और आग का अलाव उसके ऊपर से गुजरता चला गया। उमरो यार परेशान और खौफ भरी नजरों से अलाव की तरफ देखने लगा। उसी लम्हे अलाव एक बार फिर तेजी से उमरो यार की तरफ लपका, लेकिन इस बार भी उमरो यार ने खुद को उससे बचाया। थोड़ी दूर जाने के बाद आग का अलाव वापस पलटा और उमरो यार की तरफ बढ़ा। उमरो यार जमील से तलवार निकालने ही लगा था कि अलाव उसके करीब पहुंच गया, लेकिन उमरो यार बिजली की सी तेजी से फर्श पर लेट गया और यही लेटना ही उसकी जिंदगी बचा गया था, वरना अलाव उससे टकरा जाता तो उमरो यार का जिंदा बचना मुश्किल हो जाता। आग का अलाव उमरो यार के ऊपर से होता हुआ एक दीवार से जा टकराया तो एक धमाका हुआ और दीवार और अलाव दोनों ही गायब हो गए। दीवार के गायब होते ही कमरे में तेज रोशनी फैल गई, जिससे उमरो यार की आंखें चुंधिया गईं। उमरो यार चंद लम्हे फर्श पर लेटा रहा, फिर वो उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल आया। वो बेहद खुश था कि अलाव दीवार से टकरा गया था। अगर अलाव दीवार से ना टकराता तो वो उस कमरे से कैसे बाहर निकल सकता था। हालांकि उसके पास जंबील भी थी, लेकिन परेशानी की वजह से उसे अपनी जंबील का ख्याल भी नहीं आया था। उमरो यार ने खुद को पहाड़ी इलाके में पाया, जहाँ बुलंदो बाला और संगलाख पहाड़ फैले हुए थे। उन पहाड़ों की रंगत स्याह थी। उमरो यार की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। कुछ सोचकर उसने जमील से बोलने वाली गुड़िया निकालकर उसके सर पर दाएं हाथ का अंगूठा रखकर दबाया तो गुड़िया की आंखें खुल गईं। क्या हुक्म है आका? बोलने वाली गुड़िया ने मौतबाना लहजे में पूछा। मुझे बताया जाए कि मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ, उमरो यार ने पूछा। उमरो यार को बताया जाता है कि वो इस वक्त सरसाम जादूगर की बनाई हुई जादुई वादी में मौजूद है, बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार चौंक पड़ा। जादुई वादी? क्या मतलब? मैं जादुई वादी से कैसे निकल सकता हूँ? उमरो यार ने पूछा। आका, उमरो यार को बताया जाता है कि जादुई वादी से निकलने के लिए उसे अंधीगार से निकलना होगा। अंधीगार में एक सुर्ख नाग रहता है जिसे हलाक करना होगा। अगर वो सुर्ख नाग को हलाक ना कर सका तो फिर वो कभी भी जादुई वादी से बाहर नहीं निकल सकेगा। उमरो यार को यह भी बताया जाता है कि अगर उसने अंधीगार के सुर्ख नाग को हलाक ना किया और सुर्ख नाग वहां से फरार हो गया तो वो अंधीगार में कैद हो जाएगा और बावजूद कोशिश के बाहर नहीं निकल सकेगा। इसलिए सुर्ख नाग को हलाक करना जरूरी है, बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। अंधीगार से तुम्हारी क्या मुराद है? उमरो यार ने पूछा। अंधीगार में अंधेरा फैला हुआ है, इसलिए उसे अंधीगार कहते हैं, बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया। तो उमरो यार ने अस्बात में सर हिला दिया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अंधीगार कहाँ है? उमरो यार ने पूछा। उमरो यार को बताया जाता है कि दाईं तरफ 700 कदम चलने के बाद उसे गार का दहाना दिखाई देगा जिसमें अंधेरा होगा, वही अंधीगार है, बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार ने अस्बात में सर हिला दिया। फिर उसने उसके सर पर अंगूठा रखकर दबाया तो बोलने वाली गुड़िया की आंखें बंद हो गईं। उमरो यार ने उसे जंबील में रखा और फिर आगे बढ़ने लगा। साथ ही साथ वो गिनती भी करता जा रहा था। फिर जैसे ही 700 पूरे हुए तो उमरो यार को दाएं तरफ एक गार का दहाना दिखाई दिया
جس میں گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ یہی اندھی غار ہے، چنانچہ وہ غار کی طرف بڑھنے لگا۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر اس نے اندر جھانکا تو غار میں اتنی گہری تاریکی تھی کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمرو یار نے زنبیل سے روشن سرما نکالا اور اس کی ایک ایک سلائی اپنی آنکھوں میں لگا لی۔ اس سرمے کے لگاتے ہی اس قدر گہری تاریکی میں بھی عمرو یار کو دن کی طرح تیز روشنی دکھائی دینے لگی، اور پھر اچانک اس کی نظر ایک ناگ پر پڑی تو وہ جھرجھری سی لے کر رہ گیا۔ ناگ کی رنگت سرخ تھی اور وہ بے حد خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو یار نے اپنی زندگی میں ہزاروں سانپ، ناگ اور اژدہے دیکھے تھے، مگر سرخ ناگ جیسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ناگ نے جب عمرو یار کو دیکھا تو اس نے زور سے پھنکار ماری تو عمرو یار گھبرا گیا۔ عمرو یار نے زنبیل سے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر اندھی غار میں داخل ہو گیا۔ ناگ نے اپنا پھن بلند کیا اور آہستہ آہستہ عمرو یار کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو یار چونکہ چوکنا تھا اس لیے اس کی نظریں سرخ ناگ پر جمی ہوئی تھی۔ سرخ ناگ نے عمرو یار کے قریب پہنچ کر ایک زوردار پھنکار ماری تو اس کے منہ کے بڑے بڑے دانت باہر کو نکل آئے۔ اس نے عمرو یار کو ڈسنا چاہا، لیکن عمرو یار بجلی کی سی تیزی سے نہ صرف جھکائی دے گیا بلکہ اس نے تلوار سرخ ناگ کے پھن پر مار دی، لیکن سرخ ناگ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا، جس کی وجہ سے عمرو یار کا وار ناکام گیا۔ سرخ ناگ چند گز پیچھے ہٹا، پھر وہ تیر کی طرح عمرو یار کی طرف بڑھا، لیکن عمرو یار نے یکدم اپنی جگہ سے چھلانگ لگا دی اور دائیں طرف جا گرا، اور سرخ ناگ اپنے ہی زور پر غار کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ دیوار سے ٹکراتے ہی وہ پلٹا اور پھر وہ عمرو یار کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو یار اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس لیے جیسے ہی سرخ ناگ اس کے قریب آیا تو عمرو یار نے پوری قوت سے تلوار اس کے پھن پر مار دی۔ تلوار سرخ ناگ کے پھن پر پڑی اور وہ پھنکارتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ عمرو یار کی تلوار نے اس کے پھن پر کافی گہرا زخم ڈال دیا تھا، جہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ سرخ ناگ کے منہ سے مسلسل خوفناک پھنکاریں نکل رہی تھی۔ اس کی پھنکاروں سے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سخت غصے میں آ گیا ہو۔ سرخ ناگ ہوا میں لہراتا ہوا ایک بار پھر عمرو یار کی طرف بڑھا تو عمرو یار نے خود کو بچاتے ہوئے ایک بار پھر اس کے پھن پر تلوار مار دی۔ اس بار بھی اس کا پھن تو نہ کٹا، البتہ گہرا زخم ضرور ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پھر پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پلٹا اور ایک طرف بڑھنے لگا۔ عمرو یار کو بولنے والی گڑیا کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر سرخ ناگ فرار ہو گیا تو وہ اندھی غار میں قید ہو جائے گا، اس لیے سرخ ناگ کو فرار ہوتا دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ زخمی ہو کر وہاں سے فرار ہو رہا ہے۔ چنانچہ عمرو یار اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ عمرو یار کو اپنی زندگی کے لالے پڑ گئے تھے، اس لیے وہ سرخ ناگ کو وہاں سے کیسے فرار ہونے دے سکتا تھا۔ ارے سرخ ناگ، کہاں فرار ہو رہے ہو؟ مجھ سے مقابلہ کرو، میں نے تمہیں ہلاک کرنا ہے۔ اگر میں تمہیں ہلاک نہ کر سکا تو میں اندھی غار میں قید ہو جاؤں گا، رک جاؤ۔ عمرو یار نے چیخ کر سرخ ناگ سے کہا، جیسے وہ اس کی بات سمجھتا ہو۔ وہ بدستور آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ عمرو یار کو سرنگ میں دور دور تک کوئی دروازہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے عمرو یار کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سرخ ناگ کہاں چھپے گا۔ اندھی غار کافی طویل تھی اور سرنگ کی طرح دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ سرخ ناگ انتہائی تیز رفتاری سے سرنگ میں بڑھا چلا جا رہا تھا اور عمرو یار کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر سرخ ناگ کہیں چھپ گیا یا کسی رکھنے سے نکل گیا تو وہ کیا کرے گا۔ اچانک عمرو یار کو پٹاخے کا خیال آیا تو اس نے دوڑتے دوڑتے زنبیل سے پٹاخہ نکال کر سرخ ناگ پر پھینک دیا۔ پٹاخہ سرخ ناگ کو لگا، دوسرے ہی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور سرخ ناگ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے کئی ٹکڑے عمرو یار کو بھی لگے، لیکن عمرو یار نے ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ اچانک سرنگ کے اختتام پر ایک دہانہ نمودار ہو گیا تو عمرو یار کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دہانے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جب وہ دہانہ عبور کر کے دوسری طرف پہنچا تو یکلخت ایک دھماکہ ہوا اور دہانہ بند ہو گیا۔ عمرو یار ادھر ادھر دیکھنے لگا تو وہ ایک جنگل میں موجود تھا، جہاں دور دور تک گھنے جنگلات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ عمرو یار چند لمحے کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے تلوار زنبیل میں ڈالی اور زنبیل سے جادو شکن گولی نکال کر منہ میں رکھ لی، تاکہ اگر سرسام جادوگر یا اس کا غلام توباش جادوگر اچانک ظاہر ہو کر اس پر جادوئی وار کریں تو وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد عمرو یار نے چپلیں اتار کر زنبیل میں ڈالی اور اڑنے والی چپلیں نکال کر پہن لی۔ اڑنے والی چپلوں، مجھے سرسام جادوگر کے جادو محل لے چلو، عمرو یار نے اڑنے والی چپلوں سے مخاطب ہو کر کہا تو دوسرے ہی لمحے وہ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونے لگا۔ پھر کافی بلندی پر پہنچ کر اڑنے والی چپلیں عمرو یار کو لیے مشرق کی طرف بڑھنے لگی۔ سرسام جادوگر اپنے کمرہ خاص میں تخت پر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے، اس کے ہلکے ہلکے خراٹے گونج رہے تھے۔ عمرو یار کو جادوئی وادی کے جادوئی کمرے میں پھینکنے کے بعد وہ مطمئن تھا کہ اب عمرو یار کا زندہ بچنا بے حد مشکل ہے، اس لیے تو باش جادوگر کو بھیجنے کے بعد وہ سو گیا تھا کہ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور ایک جادوئی بندر ظاہر ہو گیا۔ وہ جادوئی بندر قد و قامت میں عام جادوئی بندروں سے قدرے بڑا اور ہیبت ناک دکھائی دیتا تھا۔
اس کی 3 آنکھیں تھی اور ناک چپٹا تھا۔ یہ جادوئی بندر جادوئی وادی کا محافظ جادوئی بندر تھا۔ وہ سرسام جادوگر کو عمرو یار کے زندہ بچنے اور جادوئی وادی سے نکل جانے کے بارے میں بتانے آیا تھا۔ آقا میری بات سنیں، جادوئی بندر نے انسانی آواز میں سرسام جادوگر کو پکارتے ہوئے کہا، لیکن سرسام جادوگر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ آقا میری بات سنیں، میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں۔ جادوئی بندر نے ایک بار پھر سرسام جادوگر کو پکارتے ہوئے کہا، لیکن سرسام جادوگر تو جیسے گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ جادوئی بندر کے چہرے پر جھلاہٹ سوار ہو گئی۔ اب میں کیا کروں؟ اگر میں آقا کو اطلاع دیے بغیر چلا گیا تو آقا مجھے فنا کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گا۔ آقا اٹھو اور میری بات سنو، جادوئی بندر نے کہا۔ پھر وہ ہوا میں تیرتا ہوا سرسام جادوگر کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے ڈرتے ڈرتے سرسام جادوگر کو جھنجھوڑا تو سرسام جادوگر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اور پھر جب اس کی نظر جادوئی بندر پر پڑی تو وہ چونک پڑا۔ کیا بات ہے جادوئی بندر، کیوں آئے ہو میرے پاس؟ سرسام جادوگر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں تمہیں اطلاع دینے آیا تھا آقا، جادوئی بندر نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے عمرو یار کی موت کے بارے میں اطلاع دینے آئے ہو۔ تم یہ اطلاع تھوڑی دیر کے بعد بھی دے سکتے تھے، تمہیں میری نیند میں خلل ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، سرسام جادوگر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آقا یہی تو میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ عمرو یار ہلاک نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے، جادوئی بندر نے کہا تو سرسام جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عمرو یار زندہ نہیں بچ سکتا۔ کیا تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا جادوئی بندر؟ سرسام جادوگر نے یقین نہ کرنے والے لہجے میں کہا۔ آقا میں سچ بول رہا ہوں، عمرو یار نہ صرف زندہ بچ گیا ہے بلکہ وہ جادوئی وادی سے بھی نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور اب وہ تمہارے جادو محل کی طرف آ رہا ہے، جادوئی بندر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو سرسام جادوگر کی حالت بگڑنے لگی، وہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ وہ کیسے جادوئی کمرے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا ہے؟ آگ کا الاؤ تو کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتا، تو وہ ایک لمحے سے بھی پہلے جلا کر بھسم کر دیتا ہے، پھر عمرو یار کیسے بچ گیا ہے؟ سرسام جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ آقا تم نے جادوئی کمرے کا راز ایسا رکھا تھا کہ اگر الاؤ جادوئی کمرے کی دیوار سے ٹکرا جائے تو دیوار اور آگ کا الاؤ غائب ہو جاتے ہیں۔ الاؤ ایک دیوار سے ٹکرا گیا تھا جس کی وجہ سے دیوار اور الاؤ دونوں غائب ہو گئے، اور عمرو یار جادوئی کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر اسے نہ جانے کیسے اندھیگار کے بارے میں پتا چلا، اس نے نہایت بہادری سے اندھیگار میں داخل ہو کر سرخ ناگ کا خاتمہ کیا اور پھر جادوئی وادی سے باہر نکل آیا، جادوئی بندر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو سرسام جادوگر نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ عمرو یار تو واقعی بے حد خطرناک انسان ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، سرسام جادوگر نے کہا تو جادوئی بندر وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر سرسام جادوگر نے آنکھیں بند کر لی تو باز جادوگر جلدی سے میرے پاس حاضر ہو، سرسام جادوگر نے اونچی آواز میں یہ الفاظ 3 بار دہرائے، پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک جھماکا ہوا اور تو باز جادوگر وہاں حاضر ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ سرسام جادوگر نے اسے اتنی اجلت میں کیوں بلایا ہے۔ آقا خیریت تو ہے؟ تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، تو باز جادوگر نے پوچھا۔ تو باز جادوگر عمرو یار نہ صرف زندہ بچ گیا ہے بلکہ وہ جادوئی وادی سے نکل کر میرے جادو محل کی طرف آ رہا ہے، سرسام جادوگر نے کہا تو باز جادوگر بھی بے اختیار اچھل پڑا۔ عمرو یار کیسے زندہ بچ گیا ہے؟ تو باز جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تو سرسام جادوگر نے مختصر طور پر اسے بتا دیا۔ اب تم فوراً جاؤ اور عمرو یار کو میرے جادو پہنچنے سے پہلے ہلاک کر دو، اسے کسی صورت زندہ نہیں بچنا چاہیے، سرسام جادوگر نے تیز لہجے میں کہا۔ تم بے فکر رہو آقا، عمرو یار جادوئی وادی میں مرنے سے بچ گیا ہے لیکن میرے ہاتھوں مرنے سے نہیں بچ پائے گا، میں اس کی گردن مروڑ دوں گا، میں جا رہا ہوں، تو باز جادوگر نے سرسام جادوگر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اگر آقا شہنشاہ افراسی آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں عمرو یار کو ہلاک کرنے میں ناکام رہا ہوں تو وہ مجھے نکما، کاہل اور بزدل سمجھے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ شہنشاہ افراسی آپ کو پتہ چلنے سے پہلے ہی تو باز جادوگر عمرو یار کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے، سرسام جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ عمرو یار مسلسل اڑتا ہوا سرسام جادوگر کے جادو محل کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے دور سے ایک جادوگر آتا دکھائی دیا۔ اس کا رخ عمرو یار کی طرف ہی تھا، اس کے اڑنے کی رفتار بھی بے حد تیز تھی۔ اڑنے والی چپلوں، اپنی رفتار کم کر دو، عمرو یار نے اڑنے والی چپلوں سے مخاطب ہو کر کہا، تو اڑنے والی چپلوں نے اپنی اڑنے کی رفتار کم کر دی۔ جلد ہی وہ جادوگر عمرو یار کے قریب پہنچ گیا، اسے دیکھ کر عمرو یار کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ سرسام جادوگر کا غلام تو باز جادوگر تھا، اسے دیکھ کر عمرو یار سمجھ گیا کہ سرسام جادوگر کو اس کے زندہ بچنے کا پتہ چل گیا ہے
اور اس نے اسے ہلاک کرنے کے لیے توباش جادوگر کو بھیج دیا ہے۔ عمر و عیار، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، توباش جادوگر نے چیخ کر کہا۔ کیا سرسام جادوگر کو جادوئی منتر بھول گئے ہیں جو اس نے تمہیں بھیج دیا؟ عمر و عیار نے مضحکہ خیز لہجے میں کہا۔ بکواس بند کرو عمر و عیار، تم جادوئی وادی سے تو نکل آئے ہو مگر میرے ہاتھوں مرنے سے نہیں بچ سکو گے، توباش جادوگر نے غراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو، میں بھی دیکھوں کہ تم کتنے پانی میں ہو، عمر و عیار نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ توباش جادوگر گھرا کر رہ گیا۔ میں تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا، توباش جادوگر نے بدستور گھراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر عمر و عیار پر پھونک مار دی۔ اس کا خیال تھا کہ جیسے ہی وہ عمر و عیار پر پھونک مارے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن عمر و عیار کو کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اپنا وار ناکام جاتا دیکھ کر توباش جادوگر کے چہرے پر حیرت کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے ایک بار پھر منتر پڑھ کر عمر و عیار پر پھونک مار دی، لیکن پھر بھی عمر و عیار کو کچھ نہ ہوا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمر و عیار کو دیکھنے لگا۔ توباش جادوگر، کیا منتر بھول گئے ہو؟ مجھ پر جادوئی وار کرو، عمر و عیار نے اسے تیش دلاتے ہوئے کہا۔ میرا جادو تم پر اثر کیوں نہیں کر رہا؟ توباش جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیونکہ تمہیں جادو آتا ہی نہیں، عمر و عیار نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل میں سے تلوار نکال لی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے جادو بھول گیا ہو؟ توباش جادوگر نے کہا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو اس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی۔ عمر و عیار، اگر میرا جادو تم پر اثر نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں، میری تلوار تمہاری گردن تو اڑا سکتی ہے، توباش جادوگر نے گراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ہوا میں تیرتے ہوئے عمر و عیار پر تلوار سے وار کر دیا، جسے عمر و عیار نے اپنی تلوار پر روکا اور فضا تلواروں کے ٹکرانے سے گونج اٹھی۔ توباش جادوگر تھوڑا سا پیچھے ہٹا، پھر اس نے پوری قوت سے عمر و عیار پر تلوار سے وار کر دیا۔ اس بار اس نے عمر و عیار کی ٹانگوں پر تلوار ماری تھی، لیکن عمر و عیار بجلی کی سی تیزی سے پرندے کی طرح غوطہ کھانے لگا اور توباش جادوگر کی تلوار اس کے پاؤں کے نیچے سے گزرتی چلی گئی۔ عمر و عیار نے چونکہ اڑنے والی چپلیں پہنی ہوئی تھی، اس لیے وہ نہایت پھرتی کے ساتھ توباش جادوگر سے مقابلہ کر رہا تھا۔ پھر توباش جادوگر سنبھلا ہی تھا کہ عمر و عیار نے اس کی گردن پر تلوار مارنے کی کوشش کی، لیکن توباش جادوگر نے بھی خود کو نہایت پھرتی کے ساتھ بچا لیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے عمر و عیار کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس پر وار کر دیا۔ عمر و عیار نے اپنی تلوار آگے کر دی اور توباش جادوگر کی تلوار اس کی تلوار پر اس قدر زور سے پڑی کہ عمر و عیار کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر جا گری، جو یک لخت غائب ہو کر اس کی زنبیل میں واپس چلی گئی۔ اب دیکھتا ہوں تم کیسے بچتے ہو، توباش جادوگر نے غراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ عمر و عیار پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ عمر و عیار نے زنبیل سے جعلی لیاسی نکال کر اس پر پھینک دیا۔ جعلی لیاسی توباش جادوگر پر گرا اور وہ اس میں قید ہو گیا۔ خود کو جعلی لیاسی میں قید دیکھ کر توباش جادوگر گھبرا گیا۔ اس نے اپنی تلوار سے جعلی لیاسی کی رسیاں کاٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر جعلی لیاسی پر پھونک ماری، لیکن جعلی لیاسی غائب نہ ہوا تو توباش جادوگر پر جلاہٹ کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات بھی ابھر آئے۔ اب اس جال سے نکل کر دکھاؤ، عمر و عیار نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا جال ہے جس پر میرا منتر اور تلوار اثر نہیں کر رہے؟ توباش جادوگر نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے بعد تمہارے آقا سرسام جادوگر کے مرنے کی باری ہے، عمر و عیار نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچانک توباش جادوگر نے تلوار عمر و عیار پر پھینک دی، لیکن عمر و عیار نے تیزی سے اپنا سر نیچے کر لیا، جس کی وجہ سے تلوار اس کے سر کے اوپر سے گزرتی ہوئی زمین پر جا گری اور غائب ہو گئی۔ عمر و عیار نے زنبیل سے تلوار نکالی اور پھر اس نے ہوا میں تیرتے ہوئے توباش جادوگر کے قریب پہنچ کر پوری قوت سے توباش جادوگر کے پیٹ میں مار دی۔ دوسرے ہی لمحے توباش جادوگر کے حلق سے دردناک چیخ نکلی اور اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں۔ عمر و عیار نے تلوار کھینچ کر دوسری بار اس کے پیٹ میں مار دی تو توباش جادوگر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے ماحول گونج اٹھا۔ عمر و عیار نے تلوار کھینچ لی تو توباش جادوگر جعلی لیاسی میں گرا اور ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ بے حس و حرکت پڑ گیا تو عمر و عیار نے جعلی لیاسی کو حکم دیا کہ وہ توباش جادوگر کی لاش زمین پر پھینک دے۔ جعلی لیاسی نے توباش جادوگر کی لاش زمین پر پھینک دی تو عمر و عیار نے جعلی لیاسی اور تلوار دونوں زمین میں ڈال لی اور اڑنے والی چپلوں کو زمین پر اترنے کا حکم دیا تو انہوں نے اسے زمین پر اتار دیا۔ عمر و عیار نے زنبیل سے رنگ و روغن نکال کر چہرے پر لگائی اور خود کو توباش جادوگر بنانے کا تصور کیا تو یک لخت اس کی شکل توباش جادوگر کی طرح ہو گئی۔ پھر عمر و عیار نے زنبیل سے توباش جادوگر کے لباس جیسا لبادہ نکال کر پہن لیا۔ اس کے بعد اس نے توباش جادوگر کے چہرے پر رنگ و روغن لگا کر اسے اپنا ہم شکل یعنی عمر و عیار بنا دیا۔ پھر زنبیل سے لباس نکال کر اسے پہنا دیا۔ عمر و عیار نے اڑنے والی چپلیں اتار کر زنبیل میں رکھی اور عام چپلیں نکال کر پاؤں میں پہن لی۔ پھر عمر و عیار نے زنبیل سے
اڑنے والا قالین نکال کر زمین پر بچھایا اور توباس جادوگر کی لاش گھسیٹ کر اڑنے والے قالین پر ڈالی اور خود قالین پر بیٹھ گیا۔ اڑنے والے قالین، مجھے سرسام جادوگر کے جادو محل میں پہنچا دو، امرو یار نے اڑنے والے قالین سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو اڑنے والا قالین آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونے لگا۔ کافی بلندی پر پہنچ کر اڑنے والے قالین نے اپنا رخ سرسام جادوگر کے جادو محل کی طرف کیا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ امرو یار چونکہ سرسام جادوگر کا جادو محل نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے سنہری تختی سے معلوم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ سرسام جادوگر کے جادو محل کی کیا نشانی ہے؟ امرو یار نے سنہری تختی سے پوچھا تو اس پر الفاظ ابھرتے چلے گئے۔ امرو یار پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ سرسام جادوگر کے جادو محل کے دروازے کا رنگ سرخ ہے اور اس پر 2 ہڈیاں بنی ہوئی ہیں۔ جب امرو یار نے یہ الفاظ پڑھ لیے تو سنہری تختی صاف ہو گئی۔ امرو یار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سنہری تختی زنبیل میں ڈال دی۔ اب وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اڑنے والا قالین امرو یار اور توباس جادوگر کی لاش لیے سرسام جادوگر کے جادو محل سے چند گز کے فاصلے پر پہنچ کر ایک میدان میں اتر گیا۔ تو امرو یار نے توباس جادوگر کی لاش گھسیٹ کر زمین پر ڈالی اور اڑنے والا قالین زنبیل میں ڈالنے کے بعد اس نے توباس جادوگر کی لاش اٹھا کر اپنے کاندھے پر لا دی اور سرسام جادوگر کے جادو محل کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ایک ایک جادو محل کا دروازہ دیکھتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ وہاں بہت سے جادوگر آ اور جا رہے تھے اور جس کی نظر امرو یار پر جو توباس جادوگر بنا ہوا تھا پر پڑتی تو وہ حیران رہ جاتا، لیکن کسی نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ ارے توباس جادوگر، یہ لاش کس کی ہے؟ اچانک امرو یار کو اپنے عقب میں ایک آواز سنائی دی تو وہ چونک کر رک گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو 2 جادوگر حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سیاہ لبادے پہنے ہوئے تھے اور لبادوں پر جادوگروں کے مخصوص نشان ہڈیاں بنی ہوئی تھی۔ یہ امرو یار کی لاش ہے، اسے میں نے ہلاک کیا ہے، امرو یار نے مسکراتے ہوئے توباس جادوگر کی آواز میں کہا۔ تو دونوں جادوگر حیران رہ گئے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی امرو یار ہلاک ہو گیا ہے؟ دوسرے جادوگر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ امرو یار نے مصنوعی غصے سے کہا تو وہ دونوں جادوگر گڑبڑا گئے۔ شکر ہے کہ امرو یار ہلاک ہو گیا ہے، ورنہ اس کمبخت نے ہماری ناک میں دم کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہماری راتوں کی نیند اور دن کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ پہلے جادوگر نے کہا تو امرو یار کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اب تم سب بے فکر ہو جاؤ، امرو یار مر چکا ہے۔ امرو یار نے کہا، تم اس کی لاش لے کر کہاں جا رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس کی لاش چوک میں لٹکا دیں تاکہ سب جادوگروں کو یقین ہو جائے کہ امرو یار مر گیا ہے۔ دوسرے جادوگر نے کہا، ایسا ہی ہوگا، لیکن میں بھی اسے اپنے آقا سرسام جادوگر کے پاس لے جا رہا ہوں۔ وہ اسے پہلے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے پیش کرے گا، پھر اس کی لاش کا فیصلہ کیا جائے گا۔ امرو یار نے کہا اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دور جانے کے بعد اسے ایک جادو محل دکھائی دیا جس کے دروازے کا رنگ سرخ تھا اور اس پر 2 ہڈیاں بنی ہوئی تھی۔ امرو یار سمجھ گیا کہ یہی سرسام جادوگر کا جادو محل ہے، چنانچہ وہ جادو محل کی طرف بڑھ گیا۔ سرسام جادوگر اپنے کمرہ خاص میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اسے اپنے غلام توباس جادوگر کا شدت سے انتظار تھا جو امرو یار کو ہلاک کرنے گیا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ توباس جادوگر امرو یار کو ہلاک کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ پھر جب وہ امرو یار کی لاش شہنشاہ افراسیاب کے حوالے کرے گا تو وہ بے حد خوش ہوگا۔ سرسام جادوگر چشمے تصور میں دیکھ رہا تھا کہ شہنشاہ افراسیاب کا دربار طلسم ہوشربا کے نامی گرامی جادوگروں سے بھرا ہوا ہے اور شہنشاہ افراسیاب اس کے سر پر تاج رکھ رہا ہے۔ سرسام جادوگر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ توباس جادوگر، کہاں رہ گئے ہو؟ امرو یار کی لاش لے کر جلدی آؤ، سرسام جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کمرے میں توباس جادوگر داخل ہوا تو سرسام جادوگر بے اختیار رک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ توباس جادوگر نے اپنے کاندھے پر امرو یار کی لاش لادی ہوئی تھی۔ اس نے امرو یار کی لاش فرش پر پٹک دی۔ آقا، میں نے امرو یار کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، توباس جادوگر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، بہت ہی خوب توباس جادوگر، تم نے امرو یار کو ہلاک کر کے آج ثابت کر دیا ہے کہ تم میرے وفادار غلام ہو۔ آؤ تخت پر بیٹھتے ہیں، سرسام جادوگر نے فخریہ لہجے میں کہا۔ پھر وہ دونوں تخت پر بیٹھ گئے۔ آقا، امرو یار نے خود کو بچانے کے لیے بہت چالاکی دکھائی تھی، لیکن میں بھی تمہارا غلام ہوں، اس لیے میں نے اس کی ایک بھی چالاکی نہ چلنے دی اور بالآخر اسے موت کے گھاٹ اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ توباس جادوگر نے کہا، جو کہ اصل میں امرو یار تھا۔ افراسیاب نے تو امرو یار کو ہوا بنایا ہوا تھا۔ جب میں اس کی لاش اس کے قدموں میں پھینکوں گا تب اسے میری صلاحیتوں کا یقین ہوگا۔ سرسام جادوگر نے نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، میرا انعام، امرو یار نے کہا۔ انعام؟ ہاں، واقعی تم انعام کے حقدار ہو، میں تمہیں ابھی انعام دیتا ہوں، تم نے مجھے خوش کر دیا ہے،
بے حد خوش، سرسام جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو یکلخت ایک جھماکہ ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ آ گیا۔ یہ لو، اس میں 100 ہیرے ہیں، یہ تمہارا انعام ہے۔ سرسام جادوگر نے ڈبہ امرو یار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو امرو یار کی باچھیں پھیل گئیں۔ اس نے سرسام جادوگر سے ڈبہ لے لیا۔ 100 ہیروں کا سن کر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ امرو یار نے ڈبہ کھولا تو واقعی اس ڈبے میں ہیرے جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ امرو یار نے سرسام جادوگر کی نظر سے بچا کر ڈبہ اپنی زنبیل میں ڈال دیا۔ آقا، تمہارا بے حد شکریہ، امرو یار نے کہا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے توباش جادوگر، تم نے ایسا کارنامہ انجام دیا جسے طلسم ہوشربا کی تاریخ میں میرے نام سے سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ سرسام جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، آقا، میں چاہتا ہوں کہ تم امرو یار کی بیوی چاند تارا کو یہاں بلا لو تاکہ وہ اپنے شوہر کا آخری دیدار کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ امرو یار کو آخری بار دیکھنے سے محروم رہ جائے اور ہمیں بددعائیں دے۔ امرو یار نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چونکہ امرو یار نے میری بہن شرارہ جادوگرنی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اس لیے میں نے امرو یار سے اپنی بہن کی موت کا بدلہ لے لیا ہے۔ اب چاند تارا کو ہلاک کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں ابھی اسے بلاتا ہوں۔ سرسام جادوگر نے امرو یار کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی بلند کر کے 7 بار دائرے کی صورت میں گھمائی تو یکلخت ایک جھماکہ ہوا اور وہاں امرو یار کی بیوی ظاہر ہو گئی۔ چاند تارا، تمہارا شوہر امرو یار میرے ہاتھوں مارا گیا ہے، اس لیے تم اس کا آخری دیدار کر لو، پھر میں اس کی لاش لے کر شہنشاہ افراسیاب کے پاس جا رہا ہوں۔ سرسام جادوگر نے چاند تارا سے مخاطب ہو کر کہا تو چاند تارا نے بے اختیار چونک کر فرش پر پڑے امرو یار کے ہم شکل توباش جادوگر کی لاش کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ توباش جادوگر کی لاش کے قریب بیٹھ گئی اور بیان کرنے لگی، کیا خواجہ امرو ہلاک ہو گیا ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، خواجہ کبھی نہیں مر سکتا، چاند تارا نے بیان کرتے ہوئے کہا تو سرسام جادوگر اور امرو یار نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ امرو یار کا دل کر رہا تھا کہ وہ سرسام جادوگر کی گردن دبوچ لے، لیکن ابھی اس نے خود پر جبر کیا ہوا تھا۔ خواجہ امرو اٹھو، میں کہتی ہوں اٹھو، اور ان خبیث جادوگروں کو بتا دو کہ تم مرے نہیں ہو، تم زندہ ہو، اٹھو خواجہ اٹھو۔ چاند تارا نے توباش جادوگر کی لاش کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، یہ مر چکا ہے چاند تارا، اس لیے اب یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سرسام جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا تو چاند تارا نے بے اختیار گھور کر سرسام جادوگر کی طرف دیکھا۔ گنجے بڈھے، تم نے میرے شوہر کو مارا ہے، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، چاند تارا نے گھراتے ہوئے کہا تو سرسام جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر وہ اٹھی اور جارحانہ انداز میں سرسام جادوگر کی طرف بڑھی۔ پھر امرو یار کے چہرے پر بوکھلاہٹ طاری ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتا، چاند تارا نے سرسام جادوگر کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور فرش پر پٹک دیا۔ سرسام جادوگر کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ اسے توقع ہی نہیں تھی کہ چاند تارا اسے اٹھا کر فرش پر پٹک دے گی۔ چاند تارا غم سے پاگل ہو گئی تھی۔ سرسام جادوگر منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھنے لگا تھا کہ چاند تارا نے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک بار پھر فرش پر پٹک دیا۔ سرسام جادوگر کے حلق سے پھر چیخ نکلی اور وہ دوہرا ہو گیا، میں نے تمہاری ہڈیوں کا سرما نہ بنا دیا تو میرا نام بھی چاند تارا نہیں، میں خواجہ امرو کی بیوی ہوں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، چاند تارا نے گھراتے ہوئے کہا۔ اس نے سرسام جادوگر کے سینے پر اپنا بھاری بھرکم پاؤں رکھ دیا تو سرسام جادوگر کے حلق سے خرخراہٹیں نکلنے لگی اور درد کی شدت سے اس کی آنکھوں کے ڈیلے باہر ابل آئے۔ ہٹ ہٹ، جج جج جاؤں گا، گگ گا، سرسام جادوگر نے بمشکل کہا، لیکن چاند تارا نے پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنا دوسرا پاؤں بھی اس کے پیٹ پر رکھ دیا تو سرسام جادوگر پانی سے باہر نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ امرو یار تخت پر بیٹھا دلچسپ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اس بنا پر اٹھا کہ کہیں سرسام جادوگر کو اس پر شک نہ ہو جائے۔ اس نے چاند تارا کو بازو سے پکڑ لیا۔ ہٹ جاؤ چاند تارا، ہٹ جاؤ، آقا مر جائے گا۔ امرو یار نے توباش جادوگر کی آواز میں چاند تارا سے کہا، تم پیچھے ہٹو بدبخت، تم بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو، پہلے میں اس سے نبٹ لوں پھر میں تم سے بھی نبٹتی ہوں۔ چاند تارا نے امرو یار کو دھکا دیتے ہوئے کہا تو امرو یار اچھل کر دور جا گرا اور اس کے حلق سے بھی چیخ نکل گئی۔ وہ دل ہی دل میں چاند تارا کو کوسنے لگا۔ چاند تارا کو تو معلوم نہیں تھا کہ جسے اس نے دھکا دیا ہے وہ اس کا شوہر امرو یار ہے۔ اچانک امرو یار کی نظر سرسام جادوگر پر پڑی تو وہ چونک پڑا۔ سرسام جادوگر کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ امرو یار گھبرا گیا، وہ جانتا تھا کہ سرسام جادوگر چاند تارا کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کوئی منتر پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے زنبیل نکال کر اس کا دہانہ کھولا اور چل میری زنبیل میں کہا تو چاند تارا یکدم اچھلی اور اس کی زنبیل میں چلی گئی۔ زنبیل ایک لمحے کو بھاری ہوئی پھر ہلکی ہو گئی۔ چاند تارا کے غائب ہوتے ہی
سرسام جادوگر نے پھونک مار دی۔ اسے معلوم نہیں ہوا تھا کہ چاند تارا امرو یار کی زنبیل میں چلی گئی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور خوف بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کہاں گئی کمبخت چاند تارا؟ سرسام جادوگر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، میں نے اسے ہلاک کر کے اس کی لاش غائب کر دی ہے، امرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سرسام جادوگر کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے توباش جادوگر، ورنہ اس نے میری ہڈیاں پسلیاں ایک کر دینی تھی، سرسام جادوگر نے خوف بھرے لہجے میں کہا تو امرو یار بمشکل اپنی ہنسی روک سکا۔ سرسام جادوگر بڑی مشکل سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر لڑکھڑاتا ہوا تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ خوف سے بگڑا ہوا تھا۔ امرو یار بھی اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ بہت ہی خوفناک عورت تھی، اس نے تو میرا دم ہی نکال دیا تھا، سرسام جادوگر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ آقا، میں اسے ہلاک نہ کرتا تو اس نے تمہیں ہلاک کر دینا تھا، امرو یار نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اچھا، میں اب امرو یار کی لاش لے کر شہنشاہ افراسیاب کے پاس جاتا ہوں، تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، سرسام جادوگر نے کہا۔ ٹھیک ہے آقا، میں جاتا ہوں، امرو یار نے کہا۔ وہ سرسام جادوگر کو اتنی آسانی سے کہاں جانے دینے والا تھا؟ اس سے پہلے کہ سرسام جادوگر توباس جادوگر کی لاش کی طرف بڑھتا، اچانک ایک جھماکہ ہوا اور وہاں شہنشاہ افراسیاب کا خاص طلسمی پتلا نمودار ہو گیا۔ طلسمی پتلے کو دیکھ کر سرسام جادوگر اور امرو یار دونوں بے اختیار ٹھٹک گئے۔ سرسام جادوگر، شہنشاہ افراسیاب نے کہا ہے کہ امرو یار کو فوراً ہلاک کر دو، طلسمی پتلے نے کہا تو سرسام جادوگر حیران رہ گیا۔ شہنشاہ افراسیاب کو میرا پیغام دو کہ امرو یار تو مر چکا ہے اور میں اس کی لاش لے کر دربار میں آ رہا ہوں، سرسام جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بے وقوف سرسام جادوگر، امرو یار مرا نہیں زندہ ہے، یہ لاش امرو یار کی نہیں بلکہ تمہارے غلام توباس جادوگر کی ہے، اصلی امرو یار یہ ہے، طلسمی پتلے نے امرو یار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سرسام جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے امرو یار کی طرف دیکھا، مگر اسی لمحے امرو یار نے زنبیل سے جعلی لیاسی نکال کر سرسام جادوگر پر پھینک دیا اور وہ اس میں قید ہو گیا۔ طلسمی پتلا وہاں سے غائب ہو گیا تھا، ورنہ امرو یار نے اسے بھی ہلاک کر دینا تھا۔ کیا تم امرو یار ہو؟ سرسام جادوگر نے ہکلاتے ہوئے کہا تو امرو یار کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہاں، میں امرو یار ہوں، میں ہوں ایار زماں، موت جادوگراں، برق تپاں اور شعلہ رواں، امرو یار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو سرسام جادوگر کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امرو یار اس کے غلام توباس جادوگر کو ہلاک کر کے اس کی لاش لے کر اس کے جادو محل میں پہنچ جائے گا اور اسے معلوم بھی نہیں ہو سکے گا۔ حالانکہ وہ خود کو بے شمار جادوئی طاقتوں کا مالک سمجھتا تھا، مگر وہ امرو یار کی عیاری نہیں سمجھ سکا تھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے جادو کے ذریعے تمہارے آنے سے پہلے معلوم کیوں نہ کر لیا، لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا، میں ابھی تمہیں بھسم کرتا ہوں، سرسام جادوگر نے گھراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے منتر پڑھ کر امرو یار پر پھونک مار دی۔ فضا میں آگ کے شعلے پیدا ہو کر تیزی سے امرو یار کی طرف بڑھے، مگر جیسے ہی شعلے امرو یار سے ٹکرائے تو یکلخت غائب ہو گئے اور امرو یار کو کچھ بھی نہ ہوا۔ چونکہ امرو یار نے اپنے منہ میں جادو شکن گولی رکھی ہوئی تھی، اس لیے اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ سرسام جادوگر آنکھیں پھاڑے امرو یار کو دیکھنے لگا۔ اس نے ایک اور منتر پڑھ کر امرو یار پر پھونک ماری تو اس بار ایک خوفناک اژدہا ظاہر ہو کر امرو یار کو ہڑپ کرنے کے لیے اس کی طرف لپکا، مگر جیسے ہی وہ امرو یار کے قریب پہنچا تو وہ بھی غائب ہو گیا۔ اب تو سرسام جادوگر کی حالت دیدنی تھی۔ کیا مطلب؟ میرا جادو تم پر اثر کیوں نہیں کر رہا؟ سرسام جادوگر نے سرسراتی آواز میں کہا۔ چونکہ تم مرنے والے ہو اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میرے منہ میں جادو شکن گولی ہے جس کی وجہ سے تمہارے غلام توباش جادوگر اور اب تمہارا جادو مجھ پر اثر نہیں کر رہا، اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، امرو یار نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل سے خنجر داؤدی نکالا اور سرسام جادوگر کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ امرو یار، رک جاؤ، مجھے مت مارنا، میں تمہاری منتیں کرتا ہوں، تم میری ساری دولت لے لو مگر مجھے مت مارو، سرسام جادوگر نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ اگر تم نہ بھی کہو تو میں تمہارا خزانہ تو ضرور حاصل کروں گا، امرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے خنجر داؤدی سرسام جادوگر کے عین دل کے مقام پر مار دیا۔ سرسام جادوگر کے حلق سے دل خراش چیخ نکل گئی اور وہ لڑکھڑا گیا۔ خنجر داؤدی دستے تک سرسام جادوگر کے دل میں اتر گیا تھا۔ امرو یار نے خنجر ایک جھٹکے سے باہر نکال لیا تو سرسام جادوگر جال الیاسی سمیت فرش پر گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت پڑ گیا تو امرو یار نے خنجر داؤدی زنبیل میں ڈالا اور پھر سرسام جادوگر کی لاش جال الیاسی سے نکالی اور جال الیاسی بھی زنبیل میں ڈال لیا۔ اس کے بعد امرو یار نے سرسام جادوگر کے جادو محل کی تلاشی لی تو اسے ایک کمرے میں خزانہ مل گیا۔ امرو یار نے سارا خزانہ اپنی زنبیل میں ڈالا اور پھر سلیمانی چادر اوڑھ کر
جادو محل سے باہر نکلا اور اڑنے والی چپلیں پہن کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔